अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज 5वीं तरावी पढ़ी गई। अल्लाह ताला हम सब की इबादतों को कबूल फरमाए। 5वीं तरावी है तो इसी मुनासबत से 5वें पारे से सिलेक्टेड आयात का मफ़हूम माना आपके सामने रखा जाएगा। 5वें पारे का नाम क्या है, कोई बताएं? वल मुहसनात। ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि पता चले कि हाँ तिलावत कर रहे हैं हम लोग। वल मुहसनात, मुहसनात के माना होते हैं पाकबाज औरतें। पाकबाजी की इतनी अहमियत है कि पाकबाज औरतें इस नाम से हमारे कुरान मजीद में एक पारा ही है, वल मुहसनात। पाकबाज औरतों के बारे में अल्लाह ने क्या फरमाया देखते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, लड़की और लड़के की रजामंदी, 2 गवाहों की मौजूदगी में, वली की इजाज़त के बाद महर की अदायगी के साथ निकाह होना चाहिए। अल्लाह ताला ने आगे इरशाद फरमाया, निकाह के लिए कैसी औरत होनी चाहिए। हर मर्द कुरान के इस टुकड़े को गिरा बांध ले। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, निकाह के लिए औरत जो तुम इख्तियार करोगे वो मुहसनात होनी चाहिए, पाकबाज होनी चाहिए, गैर मुसाफिहात वला मुत्तखिजाति अखदान। 2 क्वालिटी उस औरत में ना हो। क्या चीज़? नंबर 1, वो एलानिया गुनाह करने वाली ना हो। नंबर 2, चोरी छुपे शनासाई बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का गेम खेलने वाली ना हो। ये कुरान में अल्लाह ताला ने बताया। ज़माने जाहिलियत में बुराइयां करने वाली जो औरतें थी, ये 2 कैटेगरी की थी। एक जो खुलेआम करती थी, जिसको आज के दौर में समझना हो तो वो जो रेड लाइट एरिया होते हैं वो कह सकते हैं। और दूसरी किस्म की वो औरतें होती थी जो चोरी छुप के अमीरों से, बड़े लोगों से, बहादुरों से, पहलवानों से इम्प्रेस होकर उनसे दोस्तियां करती थी, जिसको आज के ज़माने में गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की टर्म में समझा जा सकता है। उस ज़माने में सिर्फ पहली कैटेगरी को बुरा माना जाता था, दूसरी वाली कैटेगरी को पाकबाज समझते थे। अल्लाह ताला ने फरमाया, ये दोनों ही बेहया हैं, ये दोनों ही बेशरम हैं। इन दोनों किस्म की औरतों को अपनी बीवी न बनाएं। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सब की माँ बहन बेटियों सबको पाकबाज बनाए और अल्लाह ताला हम सबको पाकबाज औरतें नसीब फरमाए। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, व खुलिक़ल इंसानु ज़ईफ़ा। औरतों के पस मंज़र में, शादी ब्याह के पस मंज़र में अल्लाह फरमाता है कि इंसान कमज़ोर पैदा किया गया है। इंसान हकीकत में बहुत कमज़ोर है, वाकई बहुत कमज़ोर है। एक मुफस्सिर ताऊस कहते हैं, यहाँ जो अल्लाह ताला शादी ब्याह और औरत के पस मंज़र में इंसान की कमज़ोरी बयान कर रहा है, ये कमज़ोरी दुनिया के दूसरी जगहों पे होती ही है। खुसूसन एक मर्द सबसे ज़्यादा कमज़ोर जिस जगह पे होता है वो एक औरत के सामने होता है। और एक मुफस्सिर ने तो यहाँ तक लिखा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया कि औरतों का दीन कम होता है, दीन में नक्स है, अक्ल में भी नक्स है मर्दों के मुकाबले में। कहा दीन में नक्स है, अक्ल में नक्स है, तब वो बड़े बड़े वलियों की लुटिया डुबा देती है, वो उनके सामने नहीं टिक पाते हैं। अगर दीन भी कंप्लीट होता, अक्ल भी कंप्लीट होती तो हम मर्दों का गुजारा नहीं होता। ये बहुत मजबूत कौम है। इसको पता नहीं कैसे उर्दू वालों ने इसको नाम दे दिया है कि ये सिन्फ़े नाजुक। सिन्फ़े नाजुक समझते हैं? कमज़ोर मखलूक। कमज़ोर नहीं है। आदम अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत में माई हव्वा थी, शैतान ने इन पे वार चलाया और फिर आदम अलैहिस्सलाम को लेके ज़मीन पे माई हव्वा आ गई। आज हम और आप
اپنی اپنی کہانی بہتر سمجھتے ہیں۔ قرآن کی اس آیت کی روشنی میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریے کہ اللہ پاک باز عورتیں نصیب فرمائیں اور باحیا اور شرم والی عورتیں ہوں۔ اس کے بعد قیامت کے دن ساری دنیا کی امت اللہ کے سامنے ہوگی، سارے نبی بھی ہوں گے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے۔ سارے نبیوں کو اللہ پوچھے گا کہ تم نے میری بات اپنی قوم کو پہنچائی؟ سارے نبی کہیں گے ہاں اللہ ہم نے پہنچائی۔ پھر یہ تمہارے قوم کے لوگ کیوں مشرک ہو گئے، کیوں گنہگار ہو گئے، کیوں غدار ہو گئے؟ سارے نبی کہیں گے اے اللہ رب العالمین، ہم نے تیری رسالت، تیرا پیغام اپنی قوم تک پہنچا دیا، لیکن میرے آنے کے بعد میرے ماننے والے بدل گئے، تو اس میں میرا کیا قصور؟ اے اللہ میں نے پوری محنت کی، دنوں رات لگا دیا، لیکن میرے ماننے والوں نے میرا انکار کر دیا، تیرے ساتھ شرک کرنے لگے۔ اے اللہ اس میں میری کوئی غلطی نہیں، تو سب کچھ جانتا ہے اور دیکھ رہا تھا۔ ایسے میں اللہ رب العالمین جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش فرمائے گا، اے محمد آخری پیغمبر، آپ ان نبیوں کے حق میں گواہی دیجئے۔ سارے نبیوں نے جو اپنی بات رکھی اللہ کے نبی گواہی دیں گے، اے اللہ رب العالمین یہ جو انبیاء میرے بھائی اپنی رسالت، اپنی ذمہ داری کے بارے میں تجھ سے کہہ رہے ہیں، سب کے سب صحیح کہہ رہے ہیں، سچ کہہ رہے ہیں، میں محمد الرسول اللہ اس کی گواہی دیتا ہوں۔ یہ قرآن کریم سورہ نساء کی آیت نمبر 41 میں لکھا ہوا ہے۔ کیا ہے؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس وقت کا منظر کیا ہوگا اے میرے نبی، جب آپ کو گواہ بنا کر سارے لوگوں کے سامنے لایا جائے گا، ہر امت میں سے اس کا نبی گواہی دے گا، اور پھر سارے نبیوں کے لیے آپ کو گواہ بنا دیا جائے گا۔ وہ منظر کون سا منظر ہوگا؟ ذرا یاد کریے۔ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سے کہتے ہیں ذرا قرآن پڑھ کے مجھے سناؤ۔ صحابی چونک گئے، اللہ کے نبی میں آپ کو سناؤں؟ ہاں اللہ کے نبی قرآن آپ پہ اترتا تھا، آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں؟ پیارے پیغمبر نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ تم پڑھو میں سنوں، میں اللہ کا کلام سننا چاہتا ہوں۔ صحابی رسول نے سورہ نساء، یہ جو آج آپ کے سامنے پیش کی جا رہی آیتیں، یہی آیت اللہ کے نبی کے سامنے پڑھنے لگے۔ سورہ نساء پورا پڑھنا شروع کر دیا۔ صحابی جب پڑھتے پڑھتے اس آیت پہ پہنچے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے ڈائریکٹ خطاب فرماتا ہے۔ صحابی کہتے ہیں جب میں نے اس آیت کی تلاوت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے اشارہ کرنے لگے، حسبکا حسبکا، رہنے دو میرے صحابی رہنے دو، اب اپنی تلاوت کو بند کر لو۔ اللہ کے نبی سر جھکائے ہوئے ہیں اور آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں میں چونک گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا تلاوت سے، میں رک گیا۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں کی طرف میں نے آنکھیں اٹھا کے دیکھی، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، تو میں نے دیکھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو محسوس کر کے، فیل کر کے رو رہے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور اسی لیے اللہ کے نبی نے تلاوت کرنے سے روک دیا تھا۔ اس آیت کو ہم اور آپ محسوس نہیں کر پا رہے، کیوں؟ کیونکہ یہ ایک ذمہ داری والی بات کہی جا رہی ہے، نبی ذمہ دار، ان سے گواہی لی جائے گی۔ ہم اور آپ بھی کسی چیز کے ذمہ دار ہیں، کم سے کم اپنی بیوی کے، اپنے بچوں کے ذمہ دار ہیں، آپ کے پاس جو علم ہے اس علم کے ذمہ دار ہیں، اپنی زندگی کے ذمہ دار ہیں، اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں۔ ہمیں اور آپ کو بھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے۔ یہ میرے نبی نے اپنے اس رونے سے ہمیں سکھا دیا۔ اچھا اس آیت سے عقیدے کی بات سمجھا دوں۔ اسی آیت کو ہمارے بریلوی بھائی پیش کرتے اور کہتے ہیں اللہ کے نبی حاضر و ناظر تھے۔ پوچھو دلیل، یہ آیت پیش کریں گے۔ کیسے حاضر و ناظر تھے؟ کہا اللہ کے نبی کو نبیوں کے لیے گواہی دینے کے لیے پیش کیا جائے گا۔ گواہی کون دیتا ہے؟ جو دیکھتا ہو وہی تو گواہی دے گا، ایسا ہی ہے؟ دلیل بن گئی ان کی؟ نہیں،
یہ اتنی دلیل دیتے ہیں کہ جو دیکھتا ہے وہی گواہی دیتا ہے، نبی سے گواہی لی جائے گی، مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کو دیکھ رہے تھے جب وہ دنیا میں آئے، اپنی قوم کو دعوت دے رہے تھے، اس لیے تو ان سے گواہی لی جا رہی ہے۔ یہ غلط استدلال ہے، بالکل غلط استدلال، صحابہ کا یہ استدلال نہیں۔ اس کا جواب کیا ہے میرے بھائیوں؟ جواب یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو گواہی دے رہے ہیں وہ اس بنیاد پر نہیں دے رہے ہیں کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دادا آدم کو، موسیٰ کو، عیسیٰ کو اور ابراہیم و اسحاق تمام پہلے پیغمبروں کو دیکھا، نہیں، گواہی دینے کے لیے دو میں سے کوئی ایک شرط ہونی چاہیے۔ نمبر ایک، یا تو اپنی آنکھوں سے آپ نے دیکھا ہو یا پھر آپ کو یقین کا علم ہو۔ یقین سے اگر آپ کو علم مل جائے تب بھی آپ گواہی دے سکتے ہیں۔ آج کے زمانے میں بڑی اس کی دلیل ہے، مثلا کسی نے کسی سے غلط کام کیا، زنا کیا، کسی نے نہیں دیکھا ہے، آج کی میڈیکل ٹیسٹ میں ڈی این اے کروا لیجئے، کسی نے دیکھا نہیں ہے لیکن ڈی این اے ٹیسٹ یقینی رپورٹ دے رہا ہے تو گواہی دی جا سکتی ہے، وہ رپورٹ خود گواہی دے رہی۔ ایسے ہی بہت ساری مثالیں آپ کو مل جائیں گی جو علم کی بنیاد پر، جانکاری کی بنیاد پر گواہی دی جاتی ہے، دنیا کے کورٹ میں بھی اور شریعت کے کورٹ میں بھی اس کو قبول کیا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی جو یہ گواہی قیامت کے دن دے گے حاضر و ناظر ہونے کی وجہ سے نہیں، اس لیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 22-23 سالوں میں یہ پورا قرآن اترا۔ اس پورے قرآن کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نہ جانے کیسے کیسے علوم نازل فرمائے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، قیامت کے بعد جنت و جہنم، اور پھر اس کے بعد انسانوں کے جنت اور جہنم میں جانے کا پوری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتلا دی۔ اس کی وجہ سے میرے نبی کو علم ہو گیا۔ اللہ نے قرآن کے ذریعے سے بتایا کہ آدم نے اپنی قوم کو دعوت دی تو انہوں نے کیا ریاکشن دیا، نوح نے دعوت دی تو انہوں نے کیا ریاکشن دیا، ابراہیم نے دعوت دی تو کیا ریاکشن دیا۔ یہ قرآن کے ذریعے سے میرے نبی کو علم ملا، اور قرآن سے زیادہ یقین کی بات دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی۔ خود کہتے ہیں صدق اللہ العظیم ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچا بولنے والا کون ہو سکتا ہے؟ لہٰذا اس علم کی بنیاد پر، قرآن کی بنیاد پر میرے نبی کل قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ یہ حاضر و ناظر کا عقیدہ اس سے ثابت کرنا غلط استدلال ہے، بلکہ یہ شرک ہے۔ حاضر و ناظر صرف اور صرف اللہ کی ذات، اور کوئی نہیں دنیا میں ہو سکتا۔ لوگوں نے گڑے کے عقیدے تو یہ تو نبی کے بارے میں، نبی کے علاوہ ولیوں کے بارے میں عقیدہ گڑھ لیا کہ انگوٹھے میں دنیا دیکھ لیتے ہیں، یہ بھی شرک ہے۔ یہ سب اللہ کی خصوصیات ہے، جو اللہ کی اسپیشلائزیشن ہے، خصوصیات ہے، وہ نہ ہم نبی میں مان سکتے ہیں اور نہ ولی میں مان سکتے ہیں، دنیا کے کسی بھی انسان میں، جنات میں، فرشتے میں، مخلوق میں نہیں مان سکتے۔ جب ماننے لگتے ہیں اسی کو شرک کہا جاتا ہے، جو سب سے بڑا پاپ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا، اگر اسلامی کنٹری ہو، جس کو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں اسلامی حکومت، تو اسلامی حکومت میں دو بنیادی چیزیں جو ہونی چاہیے، اس کے بغیر کہیں بھی اسلامی حکومت ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ اللہ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تعالیٰ تمہیں تاکید سے یہ حکم دیتا ہے کہ امانت کو وہی پہنچاؤ جو اس کا اہل ہے۔ نمبر ایک کہ امانت کو صحیح جگہ پہ پہنچانا یہ ذمہ داری ہے ہر حاکم کی اور ہر مسلمان کی۔ نمبر دو، اللہ نے آگے فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تم کو بلایا جائے فیصلہ کرنے کے لیے، جب لوگوں کے درمیان آپ سے فیصلہ مانگا جائے تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یہ دو وہ بنیادیں ہیں جس پہ اسلامی حکومت قائم ہوتی ہے۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک ختم ہو جائے، لاکھ کوشش کر لیجئے، نعرے لگائیے، کوٹ بنائیے، جو بھی کرنا ہو کریے، اسلامی حکومت نہیں آ سکتی ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ امانت کو اس کے حقدار تک پہنچانا۔ زندگی میں ہم اور آپ کے معاملات جو ہیں صرف تین ہی جگہوں پہ ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، آپ کا معاملہ، میں ہر آدمی کی بات کر رہا ہوں، ہر عورت کی بات کر رہا ہوں، آپ کا معاملہ کس کے ساتھ ہوگا؟ اللہ کے ساتھ۔ سب کا معاملہ اللہ کے ساتھ۔ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سے آپ کا کچھ نہ کچھ کنیکشن ہے، وہ الگ بات ہے، آپ حق ادا کرو یا نہ کرو، لیکن ہے معاملہ۔ اللہ کے معاملے میں امانت داری سے کام لیجئے، خیانت نہ کریے۔
اب جو بھی اللہ سے آپ کا معاملہ ہے اس میں آپ نے ذرا بھی کمی کیا تو آپ خیانت کرنے والے مانے جائیں گے۔ نمبر 2، آپ کا معاملہ دنیا کے انسانوں سے ہے، جیسے ایک بادشاہ کا اپنی رعایا سے ہے، ایک عالم کا اپنی عوام سے ہے، ایک شوہر کا اپنی بیوی سے ہے، ایسے ہی گھر کے ایک ذمہ دار کا اپنے پریوار سے ہے، باپ کا اپنی اولاد سے ہے۔ سب کا معاملہ ہے بندوں کے ساتھ، سب کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، جو ادا نہیں کرے گا وہ خیانت کرنے والا مانا جائے گا۔ ایک عالم دین صحیح علم اگر امت کو، اپنی عوام کو ڈلیور نہیں کرتا ہے، کل قیامت کے دن وہ خیانت کرنے والا مانا جائے گا۔ ایک بادشاہ اپنی عوام کے ساتھ اگر انصاف نہیں کرتا ہے تو وہ بھی خیانت کرنے والا، باپ بھی مانا جائے گا، شوہر بھی مانا جائے گا اگر حقوق نہیں ادا کرتے۔ نمبر 3، ہر انسان کا معاملہ اس کے اپنے ذات کے ساتھ ہوتا ہے، ایک اللہ کے ساتھ، ایک بندوں کے ساتھ، ایک اپنے آپ کے ساتھ۔ اپنے آپ کے ساتھ بھی آپ کو امانت سے کام لینا ہے۔ مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنکھیں دی ہیں، جسم کو ضرورت ہے سونے کی، آپ سوئیے، نہیں سوئیں گے آپ اپنے آپ کے ساتھ بے ایمانی کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو ہاتھ پیر سب کچھ دیا ہے، آپ کیا کریں گے؟ آپ ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گے جس سے آپ جہنم میں جائیں۔ اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندو سب سے پہلے تم اپنے ساتھ انصاف کرو، امانت داری تم اپنے ساتھ دکھاؤ۔ تو امانت ادا کرنی ہے۔ ایک چیز اور فقہا نے، مفسرین نے اس آیت سے بیان کیا ہے، کہا اللہ نے کیا کہا کہ امانت کو جو حقدار ہے اس کو دے دو۔ امانت، عہدہ بھی ایک امانت، عہدہ کرسی بھی ایک امانت، چھوٹے سے لے کے بڑے عہدے تک۔ آپ اگر پولیٹکس کی بات کریں تو سباسد کے الیکشن سے لے کے پردھان منتری کے الیکشن تک، اپنے گھر پریوار میں کون مکھیا ہوگا وہاں تک، اگر آپ نے صحیح آدمی کو نہیں بنایا، ہر آدمی مجرم ہے، ہر آدمی گنہگار ہے، امانت میں خیانت کرنے والا ہے۔ اس لیے ہر ناگرک کی ذمہ داری ہے کہ جب بھی کسی کو عہدے کے لیے ووٹ کرے یا سپورٹ کرے تو وہ پرکھ لے کہ سچ میں وہ اس کا حقدار ہے کہ نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو آپ اپنا ووٹ بیچ رہے ہیں تو ڈبل مجرم ہو جائیں گے، آپ خود کو بیچ رہے ہیں، اپنی گواہی بیچ رہے ہیں، حرام ہو جائے گا۔ اس لیے عہدوں پر صحیح آدمی کو بٹھانا چاہیے، یہ پوری جنتا کی ذمہ داری ہے۔ اور انصاف کرنا چاہیے، جب بھی آپ سے کہا جائے کہ فیصلہ کر دیجئے، دو لوگ لڑ گئے، آپ کو بلایا گیا تو آپ کو فیصلہ کرنا، اور فیصلہ یہاں تک کرنا ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا اگر کبھی فیصلہ کرتے ہوئے فیصلہ تمہاری اپنی ماں کے خلاف چلا جائے تب بھی تم کو حق پہ اور انصاف پہ رہنا، ماں کے خلاف فیصلہ سنا دینا۔ جب تک کوئی انسان، کوئی بھی حکمراں بادشاہ انصاف سے کام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ رہتی ہے۔ جس دن وہ بے ایمانی کرتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، تہجد گزار ہو، کسی بھی طرح کا بادشاہ ہو، اللہ رب العالمین اس سے اپنی مدد چھین لیتا ہے اور پھر اس کو مٹانا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ بہت بڑی نعمت ہے جو تم کو بتائی جا رہی کہ امانت کو حقداروں تک پہنچاؤ اور انصاف کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ منافقوں کے بارے میں بتاتا، نبی کے زمانے میں منافق جو تھے بہت خطرناک تھے، ہر دور میں منافق بہت بڑا جلاد ہوتا ہے، یہ اتنا نقصان پہنچاتے ہیں اسلام کو اتنا کافر نہیں پہنچاتا ہے جتنا منافق نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ جب کام کرنا ہو یعنی اسلام کے لیے تو منافقوں پر پہلے کام ہونا چاہیے، ان لوگوں کو پہلے کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ یہ آستین کے سانپ ہوتے ہیں، یہ لوگ نبی کریم کا کلمہ پڑھتے تھے، سامنے مسجد میں بھی آتے تھے، جماعت کے ساتھ کبھی کبھی نماز بھی پڑھتے تھے، اکثر چھوڑ دیتے تھے، جمعہ بھی پڑھنے آتے تھے، لیکن دل ہی دل میں نبی سے نفرت کرتے تھے، اسلام کی تعلیمات سے نفرت کرتے تھے۔ جہاں موقع ملتا تھا اللہ کے نبی کو نیچے دکھانے کی پوری کوشش کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں کہتا ہے کہ ان کو کیا ہو گیا، افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے؟ اب اس بات پر غور کریں۔ منافق نبی سمجھا رہے ہیں نہیں مان رہے، کافر نبی سمجھا رہے ہیں نہیں مان رہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں نبی کو ڈانٹ رہا ہے کہ اے نبی آپ قاعدے سے کیوں نہیں سمجھا رہے ہیں،
اللہ جانتا میرے نبی جی جان لگائے ہوئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے نبی پہ ترس کھاتے ہوئے کہا ہے نبی آپ تو اتنا پریشان ہے، ایسا لگتا کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے، ایسا نہ کریے، ہدایت تو میں دینے والا ہوں، آپ صرف لوگوں کو سمجھا دیجئے، وما علینا الا البلاغ، میرا کام پہنچانا بتانا، بس بتا دیجئے۔ نبی سمجھاتے تھے، پہنچاتے تھے، بتاتے تھے، پھر بھی نہ کافر مان رہے نہ منافق مان رہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپیل کر رہا ہے، سماج کے لوگوں کو جن کے پاس یہ قرآن ہے۔ آج میں اس کو آج کی دنیا پہ اگر فٹ کروں تو کسی بھی مسلمان کو دیکھیے سب کے گھر میں یہ قرآن ہے، چاہے طاقوں میں سجا کے رکھا ہو یا موبائل کے اندر ہو، لیکن ہے۔ اگر اس کے باوجود نہیں سدھر رہے ہیں، اللہ ان کو اپیل کرتے ہوئے کہہ رہا افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے؟ یعنی نبی سمجھا کے تھک گئے، نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، مولوی سمجھا کے تھک گیا، نہیں سمجھ میں آ رہا، کیا یہ خود سمجھ کے قرآن و حدیث کو نہیں پڑھنا جانتے، نہیں سیکھتے؟ کیوں یہ بات اللہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کیونکہ کبھی کبھی سمجھانے سے بات سمجھ میں نہیں آتی، آدمی کو ڈیپلی پڑھنا پڑتا ہے، ڈیپلی اس میں اسٹڈی کرنی پڑتی ہے، تب جا کے اس کو حق دکھتا ہے اور حق سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ڈائریکٹ، اے میرے بندو تم میری نبی کی باتوں کو سمجھ کے ہدایت پہ نہیں آ رہے، قرآن کیوں نہیں پڑھتے، تم میرے نبی کی باتوں پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ ہو سکتا ہے تمہیں ہدایت سمجھ میں آئے۔ اللہ نے فرمایا آگے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ قرآن جس کو تم جھٹلا رہے ہو اور یہ میرا نبی جس کو تم جھوٹا کہہ رہے ہو، اگر یہ غلط ہوتا تو قرآن کریم میں تم بہت سارے کنٹراڈکشن پاتے، بہت سارے آپس میں ٹکراتی ہوئی باتیں پاتے، یعنی تم پڑھو گے تو سمجھ میں آئے گا۔ آج بھی یہ حالت، لوگ اوپر دنیا میں رہتے ہیں، سطحی دنیا میں زندگی گزارتے، ڈیپلی نہ مولوی پڑھ رہا ہے نہ عوام پڑھ رہی ہے، اس لیے اپنے میں سب خوش ہیں۔ اور اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کل حزب بما لدیہم فریحون، ہر آدمی کے پاس جو ٹوٹا پھوٹا علم موجود ہے وہ اسی میں مزے کر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا فلا یتدبرون القرآن، قرآن کو کیوں نہیں غور سے پڑھتے؟ آج تراویح کا مسئلہ چل رہا ہے، دیکھیں پورے دنیا میں دیکھ لے جہاں مسلمان ہیں کیسا پھراٹے دار پڑھ رہے ہیں، اور رمضان جیسے آتا سوشل میڈیا پہ ایسی ویڈیوز آتی ہیں، دیکھو حیران ہو جاؤ، 10 منٹ میں 23 رکعت پڑھ گئی، 7 منٹ میں 23 رکعت پڑھ لی گئی۔ اللہ خیر کرے، کیا قرآن کے ساتھ مذاق بنایا جا رہا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مفتاح دار السعادہ میں کہتے ہیں ایک آیت، غور سے سنو مسلمانوں اور اس میسج کو دنیا میں پھیلاؤ، ایک آیت قرآن کی سمجھ کے عمل کے ساتھ پڑھنا پورا قرآن ختم کرنے سے کئی گنا بہتر ہے۔ ایک آیت صرف اگر آپ نے سمجھ لیا اور اس پہ عمل کر لیا، پورا قرآن کسی حافظ کے ساتھ سپر فاسٹ آپ نے ختم کر دیا، اس سے کئی گنا بہتر ہے، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ اور یہ بات صحیح ہے، صحابہ جو قرآن سیکھتے تھے نبی سے، ان کا طریقہ کیا تھا؟ صحابی کہتے ہیں ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 آیت 2 آیت 10 آیت سیکھتے، اس کے بعد اسٹاپ کر دیتے، اے نبی اب اس کا مطلب بتائیے، اس کو سمجھائیے۔ جب سمجھ لیتے یعنی پڑھ لیا، سمجھ لیا، عمل کرنا ہے، کرنے لائق تو عمل کر لیا، یا عقیدے کی بات ہے تو اس کو اپنا صحیح کر لیا، اب آگے بڑھیے۔ یہ صحابہ کا طریقہ تھا۔ ہمارا کیا ہے؟ ختم ہونا ضروری ہے، ختم کر دو۔ اللہ کی قسم ہے، جائیے 100 ایسے نمازیوں کو تراویح میں سے کھینچ کے لائیے اور پوچھئے قرآن کریم کی ایک آیت کا ترجمہ بتا دیں، نہیں بتا سکتے۔ پورا رمضان سنا ہے اور مگن ہے کہ ہم تراویح سن رہے ہیں۔ قرآن پورا پڑھنا چاہیے، بہتر ہے، افضل ہے، زیادہ ثواب ہے، لیکن سپر فاسٹ قرآن کو مذاق بنا کر پڑھنا یہ غلط ہے۔ اس کے بعد ایک اور آیت سنیے، اللہ نے اسی پارے میں فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ جب جنگ ہوتی تھی، سامنے دشمن تیر تلوار لے کے کھڑا ہے، اللہ فرمایا نبی چھٹی نہیں ہے، آپ بھی اپنے ساتھیوں کو بولیے چلو نماز پڑھو، ٹائم ہو گیا نماز پڑھو۔ اللہ سامنے دشمن ہے، وہ رحم کرنے والا نہیں، ہم مسجد میں نہیں ہیں، میدان جنگ میں۔ اللہ فرما رہا پھر بھی چلیے پڑھیے، طریقہ الگ ہو جائے گا لیکن پڑھنا پڑے گا۔ میدان جنگ میں بھی نماز پڑھی جاتی ہے، ایک الگ وہاں نماز کا طریقہ ہے، اس کو صلاۃ الخوف، ڈر والی نماز نام دیا گیا۔
اکثر لوگ اس نماز کا نام ہی نہیں جانتے. کیوں بھائی؟ ہم تو وہ قوم ہے کہ بائک چلاتے ہوئے ہم نماز نہیں، گاڑی جبکہ بریک ہمارے ہاتھ میں، گاڑی بریک ہمارے ہاتھ میں، پھر روک کے ہم نماز نہیں پڑھتے. جنگ میں کون نماز پڑھے؟ سوچے گئے نہیں اس نماز کے بارے میں، پوچھنا تو دور کی بات. اللہ نے اسی پس منظر میں فرما ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اے مسلمانوں نماز وقت پر مسلمانوں پہ فرض کی گئی ہے. وقت پر. یہ وقت بھول جاتے ہیں آپ. جیسے ہمارے تبلیغی بھائی کیا سمجھاتے ہیں؟ نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، وقت پر پڑھو. یہ نہیں بتاتے وقت پہ نماز فرض ہے. کیسے فرض ہے میں آپ کو تفصیل ذرا بتاؤں. ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور یہ بات صحیح ہے، کہ اگر آپ کو پانی نہیں مل رہا ہے، نماز کا وقت ہو گیا اور نکلا جا رہا ہے، تو آپ تیمم کرو گے. سوال یہ ہے کہ کب تک آپ پانی کا انتظار کرو گے؟ جواب یہ ہے کہ جب تک وقت ہے. پانی آپ کو مل سکتا ہے تو آپ رکیں گے، پانی تلاش کریں گے. لیکن اگر آپ کو پانی نہیں مل رہا ہے، نماز کا وقت نکل رہا ہے، اللہ نے قانون بدل دیا، فرمایا میرے بندو پانی چھوڑو، مٹی پہ تیمم کرو، نماز وقت پہ پڑھو. اور آگے سنو، اگر مٹی بھی نہیں مل رہی، آپ آسمانوں میں کہیں پھنسے ہوئے ہیں، پھر بھی سنو، اسلام کہتا ہے وقت ہو گیا، تمہیں وقت کا پتہ چل رہا ہے، نماز پڑھو. نہ تمہیں وضو کی ضرورت ہے نہ تیمم کی ضرورت ہے، جس حالت میں نماز پڑھو. اور آگے سنو، نماز میں کپڑا پہننا، سطر کو ڈھکنا ضروری ہے. لیکن اگر آپ کہیں جنگل میں، صحرا میں، کہیں ایسی سچویشن میں آ گئے، آپ کے بدن میں کپڑا ہی نہیں، آپ ننگے دھڑنگے ہیں، وقت ہو گیا، اسلام کہتا ہے نماز پڑھو. ننگے ہو کوئی بات نہیں، نماز تمہیں پڑھنا ہی ہے. یہ ہے وقت پہ نماز پڑھنے کا مطلب. آج لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہماری شیعہ قوم کیا کرتی ہے؟ 5 وقت کو 3 وقت میں پڑھ رہی ہے. بھائی 5 وقت اللہ نے دیا ہے، نبی نے 5 بتایا. خام خواہ جب چاہتے نماز کو جمع کر رہے ہیں. نماز کو، 2 نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنا ثابت ہے، صحیح ہے، اس کی سچویشن ہے. بغیر کسی عذر کے 2 نمازوں کو ٹائم سے نکال کر الگ کر کے پڑھنا غلط ہے. جو ہمارے بھائی حضرات صحیح مسلم کی ایک روایت کو سامنے رکھ کر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر بارش، بغیر کسی عذر کے آپ نے 2 نمازوں کو مدینے میں جمع کیا، اس کا غلط مطلب نکالتے ہیں. نہیں، وہ عذر تھا. کون سا عذر تھا؟ نبی لوگوں کو سکھانا چاہ رہے تھے. ایسے بھی مسجدوں میں یہ سنت ختم کر دی گئی ہے. اگر بارش ہو رہی ہو، سخت ٹھنڈی ہو، یا پریشانی کا ماحول ہو، کرفیو لگا ہو، 144 کیا لاگو ہو، تو ایسے وقت میں 2 نمازوں کو ایک ساتھ پڑھا جا سکتا ہے. سفر میں آپ ہیں، 2 نمازوں کو ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں. ہمارے نبی نے پڑھا ہے، لیکن اس کو لمیٹڈ رکھیے. اپنی منمانی ہمارے شیعہ بھائیوں کی طرح نہ کیجئے کہ نہیں اب پوری زندگی، پورا سال ہم کو مغرب عشاء ایک ساتھ پڑھنی ہے، ظہر عصر ایک ساتھ پڑھنی ہے، فجر بس 3 وقت بنا دیا. نہیں کرنا ہے. نماز وقت پہ فرض. یہ رمضان چل رہا ہے، پوری شہر کے مسجدوں میں دیکھیے فجر کا ٹائم ہم سے آگے چل رہا ہے. ہاں، فجر کا ٹائم بدل گیا. بھئی رمضان اور رمضان کے بعد نماز کا ٹائم الگ ہے. ہاں جی صاحب، الگ ہے. کیسے الگ ہے؟ الگ کر دیا. یہ کہاں سے کیا ہے؟ کوئی دلیل نہیں، من مانی ہے صرف. ابھی جو رمضان میں نماز کی ٹائمنگ فجر اور مغرب کی چل رہی ہے، یہی صحیح ہے. رمضان کے بعد جیسے فجر کا ٹائم بدلیں گے، اللہ کی قسم وہ نبی کی سنت نہیں، وہ فقہ حنفی ہے، وہ دین نہیں ہے. آخری ٹائم میں آپ کو نماز پڑھوا رہے ہیں، کیوں اپنی نماز خراب کر رہے ہیں؟ کیوں صحیح وقت پہ، اول وقت پہ آپ نہیں پڑھتے؟ یہ اس مہینے میں صرف نبی کو فالو کرنا، 11 مہینہ نبی کی سنت کی دھچی اڑانی ہے. نماز وقت میں متعین. مسلمانوں ہوش میں آؤ، سمجھو قرآن کو، نبی کی سنت کو سمجھو. وقت بہت قریب آ رہا ہے، قیامت بہت قریب ہے. جتنی جلدی ہو سکے اپنے آپ کو حق پہ لے آئیں اور سنت کی پیروی کریں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور آگے دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ایک نصیحت ہمیں اور آپ کو کی ہے. کیا نصیحت ہے؟ ہم اور آپ مجلس میں رہنے والے لوگ ہیں، چوراہے پہ بھی رہتے ہیں، دوستوں کے درمیان بھی رہتے ہیں، مسلم غیر مسلم منافق نہ جانے کس کس طرح کے لوگوں کے درمیان آپ لوگ، ہم اور آپ بیٹھتے ہیں. ایسے میں اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سمجھاتا ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 140 میں اللہ نے ایک گائیڈ لائن دی ہے. اے مسلمانوں، وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ.
تمہیں قرآن میں یہ بتا دیا گیا، اللہ فرما رہا تمہیں قرآن میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ جب تم کسی مجلس میں بیٹھے ہو اور اس مجلس میں اللہ کی کتاب کا، قرآن کی کسی سورت کا، قرآن کی کسی آیت کا، اسلام کے کسی حکم کا، پردے کا، داڑھی کا، نماز کا، روزے کا، اسلام کی کسی بھی چیز کا اگر مذاق بنایا جا رہا ہے، تمہیں غیرت ہے تم مجلس چھوڑ دو۔ اللہ نے کہا فلا تقعدوا معهم، بیٹھو نہیں اگر تمہارے دل میں ایمان ہے تو، اٹھو وہاں سے، اور اگر ہمت ہے تو روک کے دکھاؤ۔ یہ روکنا ضروری نہیں ہے، اس کی کنڈیشن الگ الگ ہے۔ اگر طاقت ہے تو ہاتھ سے رکو، اور کم طاقت ہے زبان سے بول دو، اتنا بھی نہیں ہے تو مجلس سے اٹھ کے نکل لو۔ یہ قرآن میں اللہ فرما رہا تمہیں بتایا جا رہا ہے۔ یہ کب تک آپ کو وہاں سے الگ رہنا؟ حتی یخوضوا فی حدیث غیری، جب تک کہ ٹاپک چینج نہ ہو جائے۔ اللہ فرما رہا مسلمانوں تمہیں اتنا بھی برداشت نہیں ہونا چاہیے کہ تم اللہ کے قرآن کی کسی ایک آیت کا مذاق اپنی کانوں سے سنو، تم خود مذاق بناؤ، یہ تو سوال ہی نہیں ہے۔ کافر ہو جاتا ہے انسان، کفر کرتا ہے جب اسلام کی کسی ایک چیز کا بھی مذاق بناتا ہے۔ داڑھی رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں یہ آپ کا اپنا ایشو ہے۔ اسلام میں کہا گیا رکھو، نبی کی سنت، بلکہ فرض ہے، یہ سنت نہیں، یہ فرض ہے داڑھی رکھنا۔ آپ نہیں رکھتے ہیں، گناہ سمجھ رہے ہیں کہ گناہ میں کر رہا ہوں، تب تو ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ کہیں کہ داڑھی، ہاں داڑھی، ملا کٹ ملا، مذاق بنائے، اللہ کے قسم کفر کے لیبل کا گناہ ہے، کفر کے لیبل کا گناہ ہے۔ اگر سنت کا بھی مذاق اڑاتے ہیں تو کفر کے لیبل کا گناہ۔ آپ مذاق کسی چیز کا نہیں بنا سکتے، عمل کرنا نہ کرنا وہ الگ میٹر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ہمیں اور آپ کو سمجھائی، اور آگے کیا کہا؟ انکم اذا مثلہم، اے مسلمانوں سنو، اگر تم ایسی مجلس میں بیٹھے رہے جہاں میرے نبی کا، میرے صحابہ کا مذاق بنایا جا رہا ہے، نہیں اٹھے، نہیں روکا، یاد رکھو تم برابر کے گنہگار ہوگے، تم انہی کی طرح ہو۔ صحابہ اس کی تفسیر جب کرتے ہیں مفسرین کہتے ہیں روکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، مذاق کسی اور نے بنایا، میں صرف وہاں بیٹھا ہوں، اللہ فرما رہا تم ہو اسی کے مجرم۔ میں اس کو آج کی دنیا میں بتاؤں، ویڈیو بہت دیکھنے کا شوق ہے، آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں، انسٹاگرام پہ دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں، کوئی ایسا بدبخت آ گیا جو اللہ کا مذاق، قرآن کا مذاق، نبی کا مذاق اور صحابہ کا مذاق بنا رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہو، اللہ کی قسم ہے آپ کے لیے حرام ہے۔ فوراً اس کو اسکرول کرو، فوراً آگے بڑھو، مت دیکھو۔ اللہ فرما رہا ہے انکم اذا مثلہم، اگر تم نے دیکھا تو تم انہی کی طرح ہو۔ بولنے والا پتہ نہیں کہاں دنیا کس کونے کمرے میں بیٹھ کے بول رہا ہے، لیکن گنہگار آپ خامخواہ ہو جاؤ گے۔ اس لیے میرے بھائیو سوشل میڈیا آسان نہیں ہے، دین کے معاملے میں بہت چھان پھٹک کے ویڈیوز دیکھا کرو، ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کی نہ دیکھا کرو۔ آگے اللہ فرمائے ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیع، اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر کافروں منافقوں کو ایک ساتھ ٹھوس دے گا، دونوں کو جہنم بنائے گی اسپیشل کافروں کے لیے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ منافق کو بھی جہنم میں جانا ہے۔ بلکہ اللہ نے یہ بھی کہا کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا۔ اس پارے کی سب سے آخری آیت، آخری بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ آیت جب پڑھتا ہوں بڑی خوشی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے۔ ایک بار ایک جھلک دیکھی، اللہ نے کیا فرمایا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، اے میرے بندو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اے اسلوب دیکھ رہے ہو، اللہ خود کہہ رہا ہے اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا۔ مطلب کیا؟ اللہ عذاب دینا نہیں چاہتا ہے، کیوں اپنے آپ کو عذاب کی طرف لے جا رہے ہو؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ ان شکرتم و آمنتم، اگر تم شکریہ ادا کرو، ایمان لے آؤ۔ مطلب یہ ہوا پوری دنیا میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگوں پر عذاب نازل ہوا یا جتنے لوگوں پر مرنے کے بعد قبر میں یا آخرت میں عذاب ہوگا، ان دو گناہوں میں سے کوئی گناہ کیا ہوگا؟ کیا؟ یا تو ایمان میں گڑبڑی ہوگی، عقیدے میں گڑبڑی ہوگی، شرک کر رہا ہوگا، بے ایمانی کر رہا ہوگا، یا پھر اللہ نے اسے کوئی نعمت دی ہوگی، اس نعمت کی قدر نہیں کیا ہوگا، ناشکری کی ہوگی، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دیتا ہے۔
اللہ کیا فرمایا؟ ما یفعل اللہ بعذاب، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکریہ ادا کرو، ایمان لے آؤ۔ میرے بھائیو، ہم مسلمان ہیں اور اللہ کا بے پناہ شکر ہے۔ اے اللہ، ہم شکریہ ادا ہی نہیں کر سکتے تیرے اس نعمت پر کہ اربوں لوگوں میں تو نے ایمان کی توفیق عنایت فرمائی، اور پھر مسلمانوں میں اے میرے پروردگار تو نے توحید جیسی نعمت ادا فرمائی، اور اے اللہ توحید کے ساتھ نبی کی سنت کی سمجھ اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ اس پر جتنا شکریہ ادا کر لو میرے بھائیوں، نہیں کر سکتے، کم ہو جائے گا۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ اتنی بڑی نعمت ہے جو ہم سے شکریہ کا مطالبہ کرتی ہے۔ اللہ کے لیے شکریہ ادا کریے، اللہ ایمان بھی دے رہا ہے، اللہ نے نعمتیں بھی دی ہے۔ نعمت باہر دیکھنے کی ضرورت نہیں، جیب میں ہاتھ ڈال کر نعمت تلاشنے کی ضرورت نہیں، یہ جو زبان چل رہی ہے نعمت ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو، کیا میں نے تمہارے لیے زبان نہیں بنائی؟ زبان نہیں دکھتی، چلو ٹھیک ہے، یہ ہونٹ نہیں بنائے، ہونٹ تک کی اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے۔ آنکھیں نہیں بنائی، ہاتھ نہیں بنائے، سب کچھ اللہ نے بنایا ہے۔ باہر نہیں دیکھنے کی ضرورت، جیب اور پاکٹ کھولنے کی ضرورت نہیں، بینک بیلنس چیک کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ چل رہے ہو، نعمت اللہ کی آپ کے ساتھ ہے، آپ کے ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت آنکھوں میں ہے، بول رہے ہو، بال آپ کے ٹھیک ٹھاک ہیں، جھڑے ہوئے نہیں ہیں، آپ کے اندر صحت مندی موجود ہے، بے شمار نعمتیں آپ کے قدموں میں ہے۔ ورنہ وہ لوگ جانتے ہیں جن کو آکسیجن خرید کے دے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ایک دن سانس لینی پڑتی ہے، کیا نعمت ہے نعمت ہوا جو فری میں دنیا کو مل رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو، یہ نعمتوں کا شکریہ ادا کرو اور ایمان میرے اوپر لاؤ، جو میں کہہ رہا ہوں مان لو، توحید پر آ جاؤ، شرک چھوڑ دو، تم کو عذاب دے کر مجھے ملے گا کیا؟ یعنی تمہیں عذاب نہیں دوں گا۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کی بڑی قدر کرتا ہے جو نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ کون دل سے شکریہ ادا کر رہا ہے، کون مجبوری میں کر رہا ہے۔ کرتے رہو میرے بھائیوں، ایک نہ ایک دن اخلاص آ ہی جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔